नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम दर्स कुरान की एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। पिछली नशिस्त में हमने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 76 तक का बयान मुकम्मल किया था, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुसलमानों से खिताब फरमाते हुए कहा कि मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जंग नहीं करते, मज़लूमों की आज़ादी के लिए और उनके ख़िलाफ़ होने वाली दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग नहीं करते। हालांकि कमज़ोर जो है मज़लूम, मखूर, मर्द, औरतें, बच्चे तुम्हें पुकारते हैं, ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल ले जहाँ के लोग जालिम हैं, और किसी को अपनी बारगाह से हमारा कारसाज मुकर्रर फरमा दे और किसी को अपनी बारगाह से हमारा मददगार बना दे। तो इसका हमने बयान किया। और ये कि मुसलमान जो हैं, अल्लाह ने फरमाया कि जो मोमिन हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, यानी उनके जिहाद और उनके क़िताल का मकसद जो है कोई ज़ाती मकसद नहीं होता, ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद के लिए वो नहीं लड़ते। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है तलवार उठाते हैं तो एलाए कलमतुल हक़ के लिए और जुल्म व इस्तेहसाल के ख़ात्मे के लिए और लोगों को उनके हुकूक़ दिलाने के लिए और अदल व मसावात कायम करने के लिए वो जिहाद करते हैं। और उनकी खालिसतन नियत जो है वो अल्लाह की रज़ा होती है और कोई उनका यानी कि दुनियावी मकसद नहीं होता, कोई जाहो नमूद के लिए यानी कि या माले गनीमत के लिए या अपनी शुजाअत और बहादुरी दिखाने के लिए, मतलब ये कोई भी मकसद उनके पेश नज़र नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अल्लाह की राह में निकलते हैं और लड़ते हैं। और जो काफिर हैं वो तागूत यानी शैतान की राह में और शैतानी मकासद के लिए, दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए, अमन को गारत करने के लिए, लोगों से उनके हुकूक छीनने के लिए, उनके ऊपर जुल्म और इस्तिबदाद करने के लिए वो जंग लड़ते हैं। जिस तरह से अब आप देख ही रहे हैं कि जो जंग अभी थोड़ी दिन चली इसराइल और फ़लस्तीन की, तो उसके अंदर मकासद आप देख रहे थे कि वो अपने दिफा के लिए जंग लड़ रहे थे और मस्जिद की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे थे, अपने हुकूक की बहाली के लिए जंग लड़ रहे थे फ़लस्तीन के लोग। और इसराइल जो है वो जारहियत का इर्तिकाब कर रहा था, जुल्म व इस्तिबदाद कर रहा था, नहते बच्चों औरतों को जो है वो शहीद कर रहा था। तो जंग के जो मकासद हैं वो बिल्कुल जो है वाज़ेह थे। दुनिया ने उसको जो देखा, सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा, और किस तरीके से बच्चों को जो है डंडों के साथ मारा जा रहा है और फिर छुरियों के साथ जो है उनको शहीद किया जा रहा है। उसकी बाकायदा वीडियोस बनाकर दुनिया के अंदर फैलाई जा रही हैं ताकि उनका जो जुल्म है वो लोगों को नज़र आए कि भाई कितने जो है जारे हैं और कितने ये स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं, कि ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनके गिरबान पकड़ने वाला नहीं है। सब जो है मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई बाज आ जाएं और इनको छोड़ दें, जंग बंदी कर लें। तो इस तरीके से जो जालिम होता है वो कभी भी बाज नहीं आता। तो जालिम को फिर उसकी ज़ुबान के अंदर जवाब देना पड़ता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आला तरीन दर्जा ये है कि जुल्म को हाथ से रोका जाए, क्योंकि अगर जुल्म को हाथ से नहीं रोका जाएगा तो फिर जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म बेलगाम हो जाएगा और जुल्म जो है फिर यानी कि आप देखें कि अगर एक जगह उनको कामयाबी मिल गई है जालिम को, तो फिर वो वहीं पर बस नहीं करेगा, वो किसी और जगह जो है फिर नक़ब लगाएगा। वहाँ उसको कामयाबी मिल गई तो फिर वो किसी और जगह नक़ब लगाएगा। और इस तरीके से जो उसके इस्तेहसाली अज़ाइम हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और उसके कदम रुकेंगे नहीं। तो कदम उसी वक्त रुकते हैं जब कोई आगे बढ़कर उनके कदम रोके, उनके बढ़ते हुए हाथ, उनके बढ़ते हुए कदम रोके, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। ये दिन जो है कौमों के दरमियान फिरते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ठीक है ना। वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा। अल्लाह फरमाता है कि ये दिन हम तुम्हारे दरमियान फेरते हैं ताकि हम जान लें
اللہ تو جانتا ہے اسے کہ دنیا یہ جان لے اور دنیا یہ دیکھ لے کہ مومنین کون ہیں، وَيَتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے کون ہیں۔ تو یہ دن پھیرے جاتے ہیں اور یہ جو جدوجہد ہوتی ہے استحصالی قوتوں کے خلاف، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا ایمان نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے نا، اس مصیبت کے وقت میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، منافق اور مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منافق جو اسی دور کے اندر تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، نفاق اعتقادی ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نفاق اعتقادی جو تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، لیکن نفاق عملی تو آج بھی موجود ہے۔ تو آج بھی آپ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ان کے رویوں کو دیکھ لیں، ان کے کریکٹر کو دیکھ لیں، کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ظالم سے ڈر کر اپنی زبانوں کو خاموش رکھے بیٹھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن جو تمہارے درمیان کسی پر جو اچھے دن آتے ہیں کسی پر برے دن آتے ہیں، یہ دن جو پھرتے ہیں ہم اس لیے پھیرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون صاحب ایمان ہیں اور کنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجہ شہادت کے اوپر فائز فرمانا ہے اور کون جو ہے منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ تو آج دنیا نے جو دیکھ لیا، سارے اسلامی ملکوں کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہم اغیار سے کیا گلہ کریں، باقی دنیا سے ہم کیا گلہ کریں، جب ہمارے اپنے جو مسلمان ملک ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے، ظلم کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں کر رہے، عملی جد و جہد نہیں کر رہے، تو باقی ہم کسی دوسرے ملک سے کیا شکوہ اور گلہ کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 77، جہاں سے آج کا ہم بیان شروع کریں گے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا، قیل لہم، جنہیں یہ کہا گیا، یعنی کہ جو ابتدائی دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قتال اور جہاد جو ہے فرض نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو 13 سال مکی زندگی کے جو گزرے ہیں اس کے اندر مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ 13 سالہ مکی دور کے اندر ایک غزوہ بھی نہیں ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد مدنی دور کے اندر ہوئی ہیں۔ وہ جو 10 سال کا مدنی دور تھا، جو 83 جنگیں ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے 10 سال کے اندر ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 10 سال میں تو پھر 83 جنگیں، تو تقریباً سال کی 8 جنگیں بنتی ہیں، سال کی 8 جنگیں بنتی ہیں، اور ان سال کے مہینوں پر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں، ایوریج میں نکال رہا ہوں کہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد جنگ ہوتی تھی، ہر مہینے۔ کتنا مشکل وقت تھا، کتنی یعنی کہ سختی تھی، ابھی کہ ایک جنگ سے آپ فارغ ہوئے تو مسلمانوں کو گھر پر بیٹھنے کا کوئی موقع ملتا ہوگا؟ ایک جہاد سے فارغ ہوئے دوسرے جہاد پر، ایک جنگ سے فارغ ہوئے دوسری جنگ پر، تو بڑے کٹھن جو ہے مصائب اور علام تھے، تکالیف تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن ابتدا کے اندر چونکہ جو ہے مسلمانوں کی اتنی قوت نہیں تھی۔ اب یہاں سے یہ بھی ہمیں کہ بھئی جب تک آپ کی یعنی کہ جمعیت نہ ہو اور جب تک آپ کی قوت نہ ہو، اس وقت تک یعنی جہاد کرنا یا باہر نکلنا، یعنی 13 سال میں آپ دیکھیں مسلمان بہت تھوڑے تعداد میں تھوڑے تھے، اور وہاں پر کوئی معاشرتی ان کو استحکام بھی نصیب نہیں تھا، کوئی ان کو جو ہے سیاسی غلبہ حاصل نہیں تھا، ہر طرح سے وہ مظلوم تھے، پسے ہوئے تھے۔ لیکن مدینہ جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرتی استحکام بھی عطا فرمایا اور سیاسی غلبہ بھی عطا فرمایا۔ پہلی اسلامی ریاست مارز وجود میں آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ بنتے ہیں، اور یہ بات جو ہے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو پسند نہیں آتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی ہے، ایک لینڈ مل گئی ہے جہاں پر یہ گرو کر رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کوشش کی۔ مسلمان جو ہے 313 تھے، وہ 3 گنا زیادہ تعداد کے اندر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح فتح عطا فرمائی کہ ان کے 70 جو سردار تھے، رؤوسا تھے، بڑے بڑے، وہ جو ہے مارے گئے اور 70 لوگ ان کے قید بنا دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلے سال آپ دیکھ لیں کہ جناب
2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہو گیا، اور اس کے اندر بھی 1000 مسلمان، جس میں سے 300 منافقین چھوڑ کر چلے گئے تو 700 پیچھے رہ گئے، اور ان کے مقابلے میں 3000 کا لشکر تھا، اسلحے میں، گھوڑوں میں، ہتھیاروں میں، ہر چیز میں وہ مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ لیکن جب مسلمان جو ہے اللہ پر توکل کر کے لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو فتح عطا فرما دی تھی، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تبھی تو وہ مال غنیمت جو ہے جمع کرنے کے لیے وہ جو گھاٹی کے اوپر تیر انداز تھے وہ کیوں آئے تھے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کفار جو ہے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے اندر شامل ہو گئے جو مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی ایک مسلمانوں کی تربیت کا حصہ تھا، تاکہ آگے آنے والی جنگوں میں یہ، کیونکہ آگے آنے والی جو جنگیں تھیں وہ اس سے زیادہ شدید ہونی تھی، اس سے زیادہ سخت ہونی تھی، تو جو کمی تھی اور کوتاہی تھی وہ اسی موقع پر دور ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جو اسکول میں ایک ایگزام ہوتے ہیں، جو انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں، تو جو استاد ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنل ایگزامز ہوتے ہیں نا بچوں کے اسکول کے اندر، جو کمی بیشی ہے بچوں کی وہ اسی کے اندر دور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بڑے امتحان کے آنے سے پہلے۔ تو ان کو بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ ان کے لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایگزام جو ہیں ان کے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اور جب پراپر ایگزام آتا ہے اس کے اندر ان کی کارکردگی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ دوسری جنگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو دکھا دیا کہ دیکھیں ذرا سا بھی اگر توکل ڈاواں ڈول ہوگا نا، اور نظر جو ہے دنیا پر اور مال و اسباب پر ہوگی، تو پھر پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حق پر ہوں کامیابی ہمیشہ انہیں ملے، یہ جنگ ہے، جنگ کے اندر جو ہے پانسے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی حق کو بھی شکست ہو جاتی ہے، جو باطل ہے وہ جو ہے غالب آ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے یعنی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ فتح جو ہے وہ حق کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہی جگہ جہاں سے مسلمان نکالے گئے تھے، اسی جگہ مسلمان 10,000 کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، اور بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ ان کو فتح مکہ عطا فرماتا ہے، اور بڑی شان کے ساتھ مسلمان جو مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی دور کی جو ہے بات ہے جب اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مومن تھے، جو صحابہ کرام مومن تھے، بات ان کی نہیں ہے، وہ تو نہ گھبراتے تھے نہ ڈرتے تھے، چاہے جنگ ہو، جدال ہو، قتال ہو۔ جس طرح سے جنگ بدر کے موقع پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جذبات کو جو ہے دیکھ رہے تھے، جانچ رہے تھے، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چاہتے ہیں کہ ہم بولیں، ہم کچھ کہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تو پھر جو ہے ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کے سینوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیں گے، سمندر میں ڈال دیں گے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے اگر قدم آگے بڑھائے تو آپ ہمیں کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جائیں گے، اور آخری دم تک جو ہے اسلام کے لیے لڑیں گے۔ یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے۔ لیکن ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان میں ہی منافقین بھی تھے، ان میں ہی کمزور دل لوگ بھی تھے، وہ اسلام لباس اوڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی، جس طرح میں نے کہا، وہ سردار تھا ان کا، اور غزوہ احد کے اندر بھی عین موقع پر، یعنی ساتھ گیا ہے، مکے سے ساتھ گیا، لیکن وہاں پر جا کر عین جنگ سے پہلے جو ہے وہ 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ کیوں؟ بہانہ کیا بنایا کہ جی میری رائے پر جو ہے آپ نے عمل نہیں کیا، میں نے تجویز جو ہے یہ دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، تو آپ نے چونکہ ہماری جو ہے بات نہیں مانی، تجویز ہی نہیں مانی، تو اس لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ تجویز تو یہی تجویز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، آپ کی بھی تجویز یہی تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن اکثریت صحابہ کی جو ہے وہ اس حق میں تھی کہ باہر جا کر لڑا جائے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کو دیکھا کہ وہ اس طرف ہیں، تو آپ یہ ہے جمہوریت، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ تاجدار کائنات ہو کر، محبوب خدا ہو کر، اللہ کے نبی و رسول ہو کر، آپ اپنی رائے کو مسلط نہیں فرما رہے،
آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو، ٹھیک ہے نا. جب آپ نے مشاورت کرنی ہے تو پھر مشاورت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شٹ اپ کال دے دیتے، کہتے چپ کر کے بیٹھو، تو کسی کی ہمت تھی کہ وہ بولتا ہے؟ لیکن چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حق دیا تھا مشاورت کا، ان کو یہ آزادی دی تھی، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف اسپیچ، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے جب میجورٹی کا ہو گیا فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ شاید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ حضور آپ کی جو رائے ہے ہم اپنی رائے کو وڈرا کرتے ہیں، آپ کی رائے کے مطابق جو ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نبی جب تیاری کر لیتا ہے، آپ نے زرہ پہن لی تھی، آپ نے تلوار اٹھا لی تھی، آپ نے فرمایا کہ جب نبی جو ہے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ جو عزم کر لیں، کوئی کسی ڈیسیجن پر پہنچ جائیں، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں مشاورت کے نتیجے میں، پھر اسے پیچھے نہ ہٹیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب جو میجورٹی کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے حساب سے ہم باہر نکل کر وہ کریں گے. اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے دوسروں پر مسلط نہیں کر رہے اور اپنی رائے پر یعنی کہ صحابہ کرام کی اجتماعی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں جی. لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا، اس کو چاہیے تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا کہ یار رائے تو جو ہے حضور کی بھی میری جیسی تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، تو میں کون ہوں. لیکن نفاق تھا، وہ 300 افراد کو لے کر جو ہے، اور یہ کہ عین وقت کے اوپر چوٹ پہنچانی مقصود تھی، وہ پہنچا دی انہوں نے. تو اللہ فرماتا ہے کہ الم تری الی الذین قیل، اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ کون لوگ تھے بیک گراؤنڈ کے اندر. صحابہ کرام تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے دین اسلام کے لیے، اور انہیں جو ہے کوئی اس سے نہیں تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ تو ایسے لوگ تھے، جان فروش تھے، جان نثار تھے، اپنی جان جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر دین اسلام کے لیے نکلتے تھے. تو آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا؟ قیل لہم، جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو، یعنی کہ اپنے دفاع کا بھی حق نہیں تھا. اب یہ جو آیت ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا. یہ جو مسلمان تلوار نہیں اٹھا رہے تھے اور یہاں تک کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، ان کو لہو لہان کیا جا رہا تھا، بہت برے طریقے سے بیڈلی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن ان کو اپنے دفاع کا یعنی کہ حق بھی نہیں دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دفاع کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی. یہ تھا. تو مسلمان صرف پس رہے تھے، ظلم کا شکار ہو رہے تھے، بہت بری طرح سے جو ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اور حکم کیا تھا اس وقت؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اب جب تک یہ حکم تھا ابتداء کہ بھئی قتال مت کرو، جہاد مت کرو، اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار نہ اٹھاؤ، بس نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس بات پر خوش تھے. وہ اس بات پر، دیکھیں جنگ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. آپ کو لگتی ہے جنگ اچھی؟ نہیں لگتی نا. امن ہو تو یعنی کہ سب سکون میں ہوتے ہیں، امن کے اندر جو ہے سب خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں آسودہ ہوتی ہیں، لوگوں کے کاروبار جو ہے چلتے ہیں، ملک کا نظم و نسق جو ہے اچھے طریقے سے چلتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہاسپٹل اپنا کام کر رہے ہیں، سارا نظام سسٹم جو ہے بالکل اپنے صحیح طریقے سے. تو بلا وجہ تو کوئی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا نا. جنگ کو خوشی سے تو نہیں کرتا، چاہے کوئی حق پر ہو یا باطل ہو، جنگ کو خوشی کے ساتھ تو نہیں کرتا. ایک چیز جو ہے مسلط کر دی جاتی ہے اور پھر انسان کو اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے ملک کے وقار کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کی پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے جب کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا. ورنہ اسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں پر چڑھ دوڑیں اور لوگوں کو جناب ان کے ساتھ جنگ لڑیں، ان کو مار دیں، ان کو جو ہے قتل کر دیں. نہیں، اسلام نے کہا جو آپ سے جنگ نہیں لڑتے آپ ان سے جنگ نہ لڑیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں. اسلام تو خود جو ہے امن اور سکون، اسلام تو ہے ہی سلامتی کا نام. تو مقصد یہ ہے کہ جنگ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے نیچرلی،
بائی نیچر جو ہے کوئی بھی شخص جنگ کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی فسادی آدمی ہو تو وہ پھر ایسے لوگوں کو، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، پھر ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے بہانہ چاہیے ہوتا ہے لڑنے کا، جھگڑنے کا، لوگوں کے گربان پر ہاتھ ڈالنے کا، لوگوں کو بے عزت کرنے کا۔ آپ نے ایسے بھی کریکٹر دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر جو بس بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا۔ لیکن میجورٹی لوگوں کی کیسی ہے؟ امن پسند ہے نا، کوئی یعنی کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جھگڑے سے، جنگ سے، ہر شخص اوائڈ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر میں ہے، انسان انس سے ہے، تو محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ جھگڑالو یعنی کہ کم لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دفاعی جنگ سے بھی روک، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ اب یہ تو آسان کام تھا، نمازیں پڑھنا، اب اس میں کسی کا کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ مد مخالف کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پر، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، ان کو کیا تکلیف ہے آپ کی نماز سے؟ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دیتے رہیں، حج پر جاتے ہیں جاتے رہیں، آپ کی نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ یہ تو ایک ریچولز ہے، آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ مسئلہ تو تب آتا ہے جب آپ اپنے دین کو بطور نظام نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے ملکوں میں جا کر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ بھی ہمیں پتہ ہے ہم یہاں پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں، یا آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پر تو آپ مائنورٹی کے اندر ہیں نا، تو یہاں کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے، اور چلنا چاہیے۔ دین یہی کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا دین، کہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہاں کے جو قوانین ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں، اور ان کو وائلیٹ نہ کریں، ایک پرامن شہری کے طور پر رہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ نظام جو ہے، اسلام کا جو نظام ہے، وہ کہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں۔ اب پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ انڈیا میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، ہر اسلامی ملک میں 57 اسلامی ملکوں میں مسجدیں ہیں، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں نا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن جب کوئی اسلامی ملک جو ہے اس سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرے، اپنے ملک کے اندر، کافر ملک میں جا کر نافذ نہیں کرنا چاہ رہے، اپنے ملک کے اندر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بات پر بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اسلام کو بطور نظام، ایون یہ کہ اسلامی ملکوں میں بھی نافذ کر دیا گیا، تو پھر یہ جو بھیڑ بکریاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ شیر بن جائیں گے، یہ پھر اس طریقے سے ہانکے نہیں جائیں گے، اس طریقے سے ان کو جو ہے یعنی کہ ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جب لوگ اپنے دین کی طرف اگر لوٹ گئے اور دین کی تعلیمات کو جو ہے انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو پھر یہ بات جو ہے اس طرح نہیں چلے گی۔ یہ دین سے جتنے دور ہوں گے، دین نظام سے، میں نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو۔ ابھی ہم رکھ کر فارغ ہوئے روزے، تو روزوں نے کیا کر لیا؟ اصل چیز ہے کہ نظام کی یعنی اس اسپرٹ کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے نا، تو اس وقت تک یہ عبادات بھی ایک ریچولز بن کر رہ جائیں گی، ان کے جو ثمرات ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، نہ نماز کے ثمرات آئیں گے۔ ہم تو ایک ریچول ہے، اللہ اکبر، یہاں ہاتھ باندھ لیے، جو پڑھنا ہے پڑھ لیا، رکوع سجدہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ایسی نماز سے تو کوئی یعنی کہ کسی کافر کو خطرہ نہیں ہے۔ نماز کو اس کی روح کے حساب سے تو ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس وقت حکم یہی تھا کہ نماز پڑھتے رہو۔ تو مسلمان دار ارقم میں آپ کو پتہ ہے نماز پڑھتے تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار جو ہے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اب یہ بات نہیں، اب کوئی اگر یہ سوچے کہ جناب اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے اسلام لاتے ہی جو ہے وہ اعلان کر دیا اور کہا کہ جی آج سے ہم خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کون ہے جی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری دکھا رہے تھے، نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قائد اور لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی جمعیت کو
بچانا اور پری میچور کلیش کے اندر مبتلا نہ ہونا. پری میچور کلیش کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے. کیا؟ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے پوری طریقے سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر میں ٹکرا گیا تو سب ختم ہو جائے گا. تو قائد جو ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے, وہ اتنا سجیشیس ہونا چاہیے, اتنا وزڈم اس کے اندر ہونی چاہیے کہ کیا ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جا کر ٹکرا جائیں یا نہیں آیا. اکثر جو تحریکیں, انقلابی تحریکیں جو ہے, آپ اخوان المسلمین وغیرہ یہ ساری آپ اٹھا کے دیکھیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پری میچور کلیش کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئی. ابھی تیاری پوری طرح سے تھی نہیں, جا کر ریاست سے, اسٹیٹ سے ٹکرا گئیں, اور ٹکرانے کے نتیجے میں جب انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو جو ہے ریبٹل کیا, انکاؤنٹر کیا, تو انہوں جناب بالکل ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے قتل ہو گئی, شہید ہو گئے, مارے گئے, ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, لوگ جناب تتر بتر ہو گئے, اور ساری وہ جو تحریک تھی, وہ جو برسہ برس کی جو ہے ان کی محنت تھی, وہ سب جو ہے ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے. تو قائد جو ہوتا ہے وہ پری میچور کلیش کے اندر اپنے جو فالورز ہیں ان کو نہیں ڈالتا. ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی 25, 30, 40 لوگ جو ہے مسلمان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر پورا جو ہے مکہ ہے, وہاں کے لوگ ہیں, وہ تعداد میں زیادہ ہیں, اسلحے میں زیادہ ہیں, یعنی ہر اعتبار سے ان کی پوزیشن بہتر تھی. تو چھپ کر جو ہے اپنی تعداد کو بڑھا رہے تھے, دین کی تبلیغ کر رہے تھے, تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ میسج پہنچے اور لوگ جو ہے دار اسلام کے اندر داخل ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مزاج تھا, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ وقت آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ گئے, سارے صحابہ ساتھ گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر کھلے عام عبادت بھی کی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلما کتب علیہم القتال, تو جب ان پر جہاد جو ہے فرض کر دیا گیا, ظلم و تشدد کے خلاف اور جارحیت کے خلاف جہاد فرض کر دیا گیا. آپ دیکھیں اغراض و مقاصد اسلامی جہاد کے کیا ہیں کہ ظلم کا خاتمہ, تشدد کا خاتمہ, جارحیت کا خاتمہ, ٹھیک ہے نا, مظلوموں کے لیے ظالموں سے ٹکرانا, یہ اسلامی جہاد کے اغراض و مقاصد ہیں. صرف یہ نہیں کہ لینڈ حاصل کرنا ہے, قوموں کے اوپر حملہ کر کے ان کے وسائل پر جو ہے قبضہ کرنا ہے, اور نہتے لوگوں کو مارنا ہے, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مارنا ہے. نہیں, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام نے تو جہاد کے ساتھ اتنی کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ ان کنڈیشنز کے ساتھ تو بہت آپ کے ہاتھ بند گئے ہیں. یہ نہیں کر سکتے, بچوں کو نہیں مار سکتے, عورتوں کو نہیں مار سکتے, بوڑھوں کو نہیں مار سکتے, پادری جو ریلیجس جو ہے پرسنالٹیز ہوں ان کو نہیں مار سکتے, ان کے عبادت گھروں کو جو ہے تباہ نہیں کر سکتے, کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے, فصلوں کو جلا نہیں سکتے, ہرے بھرے درختوں کو جو ہے کاٹ نہیں سکتے, جانوروں کو جو ہے آپ نہیں مار سکتے. اسے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی ایک شرائط جو ہے اسلامی جہاد کے ساتھ لگا دی گئی ہیں. اب یہ جو لڑائی لڑتے ہیں اس کے اندر کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی موریلٹی ہوتی ہے؟ وہ تو بچوں کو, معصوم بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو بھی مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, بوڑھوں کو مار رہے ہیں, عبادت گاہوں پر حملے کر رہے ہیں, سمجھے, ریلیجس لوگوں کو مار رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو ایک طرف اسلام کو دیکھیں, دوسری طرف ان کو دیکھیں, تو اغراض و مقاصد میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. تو فلما کتب علیہم القتال, پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا, اذا فریق منہم, تو ان میں سے ایک گروہ, اب یہاں پر آپ سمجھ گئے وہ گروہ کون ہے, کیونکہ مکس اپ ہے نا, مومن بھی ہیں, منافق بھی ہیں, سارے جو مکس اپ ہیں. تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ, تو لوگوں سے جو ہے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر, یعنی جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے لوگوں سے, کہ بھی لوگ جو ہے, اگر ہم دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اب دیکھو, اب اس کا آپ ذرا کمپیریزن کریں, الذین قال لهم الناس, ٹھیک ہے نا, جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم, کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے, لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے, اور تم کدھر نکلنے جا رہے ہو, کیا تم لڑو گے, بہت بڑی تعداد تمہارے خلاف جو جمع ہو گئی ہے,
مسلمانوں کا، مومنوں کو ڈرا رہے ہوں. کون ڈرا رہے ہیں؟ جو اندر ہی ہیں، جن کے بارے میں یہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسرے مقام سے میں آپ کو اس کو کلیئر کر رہا ہوں. تو سچے جو مومن ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے. فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو. کیوں یہ نکل رہے ہو؟ مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تمہاری تیاری نہیں ہے، تمہاری افرادی قوت نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے. آج ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. جب کوئی یعنی کہ بات ہو گیا تو جب پتھر کے دور میں پہنچا دیے جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں رہے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، معاشی طور پر تم بہت پیچھے چلے جاؤ گے. یہ سارے ڈراوے دیے جاتے ہیں نہیں. دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، دشمن کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، دشمن طاقتور بہت زیادہ ہے. فخشوہم، ان سے ڈرو. جی شریف صاحب بات سمجھ آ گئی؟ تو ہوتا کیا ہے؟ فزادہم ایمانا. یہ بات سننے کے بعد جو مومن ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے. فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کے ایمان، ان کے توڑی ایسی گم تیسی. ہمیں ڈرا رہے ہو، ہمیں ڈراوے دیتے ہو تعداد کا، اسلحے کا، طاقت کا. وہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ڈرنے کے بجائے اور جری اور بہادر ہو جاتے ہیں اور ان کا جوش و جذبہ جو ہے توانا ہو جاتا ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، بس ہم نے نہیں دیکھنا کسی کو آگے کتنی تعداد ہے کیا نہیں ہے. ہمارا رب اگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ کافی ہے. جو ہمارے پاس تیاری تھی وہ تیاری ہم نے کر لی اور لے کر آ گئے. اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے سچے مومن. ٹھیک ہے نا. وہ آیت سن لی آپ نے. اب ادھر آ جائیں. تو اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے لوگوں سے یوں ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ وشد خشیہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. یعنی اللہ سے وہ کم ڈرتے ہیں، دشمن سے اس کی تعداد کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کے اسلحے کی وجہ سے دشمن سے زیادہ ڈرتے ہیں. اور کہتے ہیں وقالو ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگی اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا. یعنی اتنی جلدی، ابھی تھوڑا ٹائم گزرتا، کچھ اور وقت گزرتا تو پھر جہاد فرض ہوتا، تو اتنی جلدی جہاد کو کیوں فرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. لما كتبت علينا القتال، ہم پر جہاد کو اتنی جلدی کیوں جو ہے فرض کر دیا گیا ہے. لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی. تھوڑا سا وہ ٹائم، یعنی اب یہ ٹائم گین کرنے کی یہ ٹیکٹیز ہوتی ہیں، ٹائم گین کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ من پاپی تے جتنا ٹھہر. جب آپ نے ایک کام نہیں کرنا ہو تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے گرمی بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل نار جہنم اشد حرا. تم اس دنیاوی یعنی کہ جو گرمی ہے اس سے تم ڈر کر جو ہے گھروں میں بیٹھ رہے ہو اور جہاد پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو. اے محبوب ان سے فرما دے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ جو ہے سخت ہے. تو یہ تمہیں جو ہے آگ تنگ کر رہی ہے، تو اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں نہیں نکلو گے اور اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا، پھر وہ آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو بہتر ہے نا کہ آج دنیا کی جو یہ ہلکی سی گرمی ہے اس کو برداشت کر لیا جائے اور نکلا جائے، تاکہ اس جہنم کی آگ سے اور گرمی سے انسان بچ جائے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی شے ہے دنیا کا مفاد. بھئی بندہ کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ نارملی جو ہے یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد پر جائیں گے تو مر جائیں گے.
جہاد پر جائیں گے تو مر جائیں گے, موت آ جائے گی, یہی ڈر ہوتا ہے نا. اور کیا وجہ ہے جنگ پر جانے سے بندہ کیوں جو گھبراتا ہے کہ یار جائیں گے تو مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب مر گئے تو دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا, زندہ رہیں گے تو دنیا کی جو منفعت ہے, دنیا کی جو رنگینیاں ہیں, دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں, یہ ساری جو ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے, انجوائے کریں گے. زندہ ہیں تو کریں گے نا. اب جہاد میں گئے مر گئے تو دنیا کی ساری جو رنگینیاں اور رعنائیاں ساری ختم ہو جائیں گی. تو جن کی نظر تو دنیا اور دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی رنگینیوں پر ہے, وہ تو پھر جاتے ہوئے ڈریں گے. جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, کہ انہوں نے جو ہے آخرت کے بدلے یہ دنیا کی زندگیاں خرید رہی ہیں, یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, پریفر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مرنا نہیں چاہتے. یہود کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو ہے یہ اتنے ہی دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے جو محبوب ہیں فرمائیں, تو ان سے کہو نا کہ یہ تمنا کریں موت کی. یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, یہ تو کہیں گے کہ ہم 1000 برس بھی جی لیں تب بھی یہ موت کی تمنا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يؤمر والله بصير بما يعملون. لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتی. تو اس چیز کو جو ہے تو دنیا کی محبت اور دنیا کی جو متاع ہے وہ انسان کو جنگ میں جہاد میں جانے سے روکتی ہے. کیونکہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاد میں جانے سے انسان مر جاتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ تم جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہو, کیا تمہیں موت جو ہے گھر پر نہیں آ سکتی؟ اینا تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہیں پر بھی تم چلے جاؤ موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو. تو جہاد پر جانا جو ہے یہ موت کا سمبل نہیں ہے. موت تبھی آئے گی جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا. جب موت کا وقت آ جائے گا پھر چاہے تم جو ہے پانی پی رہے ہو تمہیں موت آ جائے گی, تم کھانا کھا رہے ہو جی پندہ لگ گیا بندہ مر گیا, ایک بہانہ بن گیا نا. موت کا وقت تھا, نوالا منہ کے اندر تھا, چبا رہے تھے اندر, جناب آدھا نوالا گیا ہے آدھا نہیں گیا, پھندا لگایا بندہ وہیں پر مر گیا. اب بتائیے. اور میں نے آپ کو بتایا حضرت خالد بن ولید جن کی جو ہے ساری زندگی جہاد کے اندر گزری اور جنگ موتا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں. سیف اللہ جن کا لقب تھا, موت کہاں آئی؟ بستر پر. اور آپ فرماتے تھے جو موت کے ڈر سے جہاد میں جانے اور جنگ پر جانے سے یعنی کہ کتراتا ہے وہ مجھ کو دیکھ لے. میں تو یعنی کہ میدان جنگ کا شاہ سوار ہوں, ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزری ہے اور مجھے موت کہاں آ رہی ہے؟ بستر پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جنگ پر جانے سے موت نہیں آتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا, جس طرح میں نے آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ان میں سے جو ہے مومن کون ہیں اور کن کو درجہ شہادت پر فائز کرنا ہے. تو جاتے ہیں تو کوئی جو ہے خوش نصیب ہے ان کو اللہ تعالیٰ شہادت بھی عطا فرما دیتا ہے, ان کا وہیں پر لکھا ہوا تھا. لیکن اکثر تو غازی بن کر آتے ہیں نا, ساری فوج تو نہیں کٹ جاتی, میجورٹی 5-10% جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہوں گے, 90% آرمی تو واپس آ جاتی ہے صحیح سلامت. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ قل اے محبوب فرما دیے متاع الدنیا قلیل, دنیا کا جو مفاد ہے بہت تھوڑا ہے. تھوڑا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا, جتنی بھی دنیا آپ کما لیں, جتنی بھی کما لیں, آپ بلینئر ہو جائیں, جو دنیا کا اس وقت امیر ترین شخص ہے وہ آپ بن جائیں, لیکن یہ جو کچھ بھی ہے دنیا کا مال اور دنیا کی رعنائیاں یہ اسی وقت تک ہیں جب تک آپ زندہ ہیں. اس سے دیکھیں نا, آپ اس وقت تک ہی مستفیض ہو سکتے ہیں نا جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. آپ کے پاس بلین ڈالر ہیں, پاؤنڈز ہیں, جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس پیسے سے, ان گھروں سے, ان گاڑیوں سے, اس بینک بیلنس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس دن آپ مرے
وہ سارا بینک بیلنس جو ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب جب وہ آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جو کچھ بھی آپ نے جو کمایا ہے، جتنا بھی ہے، ملین ہے، بلین ہے، ٹریلین ہے، جو بھی ہے، اب آپ کا اس کے ساتھ جو ہے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے جو ہے 60 سال اگر زندہ رہے ہیں تو 60 سال میں آپ جتنا بھی اس سے مستفید ہو سکے ہیں اتنا ہی آپ ہوئے نا۔ اب اس کے پیرالل جو ہے آپ ذرا دیکھیے، ایک یہ زندگی ہے 60 70 80 سال کی، اور ایک وہ زندگی ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، جس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے، جہاں پر موت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو زندگی دنیا کی تھی جس میں آپ جو ہے 60 70 سال دنیا کی لذات سے جو ہے مستفید ہوئے، اب اس کا اس کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کریں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قلیل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ان 60 سال کوئی پرسنٹیج بنتی ہے اس کی؟ آپ نے یار 60 70 سال کچھ بھی نہیں ہے نا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ تو اس کا تو آپ کوئی اگر کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کی پرسنٹیج ہی نہیں نکال سکتے ہیں، یہ اتنی قلیل ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، قدر و قیمت ہوتی، تو یہ دنیا جو اگر مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ، یا مچھر کے پر جتنی، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو کافر کو نہ دیتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کافر 60 سال 70 سال جو کچھ بھی اس نے یعنی کہ لینا ہے وہ اسی دنیا میں لینا ہے، آخرت میں نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا۔ لیکن مومن کی کیا بات ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کے لیے تو دنیا میں بھی ہے، جو بھی جتنا عرصہ اس نے جس طریقے سے جو بھی نعمتیں اللہ کی استعمال کی دنیا میں بھی کر گیا، اور آخرت میں تو اس کے لیے پھر بے شمار اجر و ثواب ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا۔ اب سنیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہت اچھی ہے، بہت اچھی نعمت ہے، کس کے لیے؟ جو پرہیزگار بن جائے۔ اب یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھیں، ہم صرف جو ہے دیکھیں ایمان قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا، ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر آگے آیا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے جو نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بما كانوا يعملون۔ تو یعنی کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، استمرار ہے اس کے اندر، کیا کرتے رہے، گنڈے دار نمازیں نہیں پڑھی، گنڈے دار روزے نہیں رکھے۔ گنڈے دار نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کیا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ گنڈے دار روزے کبھی رکھ لیے کبھی نہیں رکھے۔ ہمارے تو میجورٹی مسلمانوں کا یہ عالم ہے نا کہ کبھی ذوق آیا کوئی، یعنی کہ ایک چڑھا ہے نماز پڑھنے کا جو ہے شوق، تو پھر آئے جناب 4-6 دن، ہفتہ 2 ہفتے جناب مسجد میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ شوق جو ہے اتر گیا تو پھر جناب ایسے جیسے کوئی ہم جانتے نہیں اور پہچانتے نہیں، یہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت بہت اچھی ہے، کس کے لیے؟ جو پرہیزگار بن جائے، جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے لگے، جو متقی اور پرہیزگار۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ساری عبادات کا جو لب لباب ہے، جو ماں حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ نماز کیوں؟ تقوی حاصل ہو۔ روزے کیوں؟ تقوی حاصل ہو۔ زکوٰۃ کیوں؟ تقوی حاصل ہو۔ حج کیوں؟ تقوی حاصل ہو۔ ساری عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ تقوی ہے، اور وہی ہمیں نصیب نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ اب تقوی کیا ہے؟
سمپل الفاظ کے اندر، ویسے تو اس کی بڑی تعریفیں ہیں اور بہت کچھ جو ہے علماء نے اس میں بیان کیا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح کے ہم بن جائیں. جو اللہ کہتا ہے کرو وہ ہم کرنے لگ جائیں. جن چیزوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے ان سے ہم رک جائیں. حلال چیزوں کو اپنا لیں، حرام کو اپنی زندگی سے نکال دیں. فرائض و واجبات، سنتیں، ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. منکرات سے، فواحشات سے، برائیوں سے بچ کر چلیں. اللہ کی جماعت میں رہیں، شیطان کی جماعت میں نہ جائیں. نیک لوگوں کی صحبت سنگت اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں نہ بیٹھیں. وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تم ذکر کر رہے ہو، ذکر کرنے کے بعد پھر جا کر جو ہے انہی ظالموں کے ساتھ بیٹھتے ہو. وہ ذکر کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. وہ جو نور تمہیں ملا تھا وہ نور ختم ہو جاتا ہے. اب بات سمجھے نا؟ تو وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ذکر کے بعد پھر ظالموں کے پاس جا کر مت بیٹھو. وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے بے بہرا ہیں، جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہیں، جن کی اللہ کے ذکر کی طرف رغبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ظالم ہیں. کس کے ساتھ؟ وہ دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ، یعنی کہ اللہ ان کے ساتھ کیا ظلم کرے گا، وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کو بھول کر، اللہ سے غافل ہو کر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس نے جو ہے کوئی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیا. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہو کرو، نہیں کرتے نہ کرو. زمین و آسمان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس کے لیے ہے. یسجد لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو اس کو کوئی تھوڑ ہے؟ یفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرمایا میرے فرشتے جو ہے جو وہ حکم دیتا ہے اللہ جو ہے وہ بجا لاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو فرشتوں کو آپ گن سکتے ہیں؟ ان گنت فرشتے ہیں. سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو ہے ہم نے ان کی جو تسبیح ہے وہ سکھا دی ہے. وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن وہ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. چاند کس طرح سجدہ کر رہا ہے، سورج کس طرح سجدہ کر رہا ہے، یہ دن اور رات جو ہے کس طرح سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ چرند پرند جو ہے حیوانات، بہائم، حشرات الارض، یہ کس طرح سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم اس کی کیفیت کو، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کر تو رہے ہیں نا. جب اللہ کہہ رہا ہے کر رہے ہیں تو پھر جس کو کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے ہمیں وہ چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آخرت کس کے لیے اچھی ہے؟ جو پرہیزگار بن جائے. ٹھیک ہے نا. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. اب دھاگا کتنا جو ہے باریک ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے. اس جتنا بھی بعض جگہوں پر ہوا ہے، اس جتنا بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جب وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو خود کیسے ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی آخرت کے اندر، قیامت کے اندر تمہارے ساتھ ہونا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ اگر تمہیں جہنم میں اللہ نے بھیج دیا تو یہ اللہ کو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ تمہاری جو حرکتیں تھیں دنیا کے اندر، تمہارے جو کالے کرتوت تھے، سیاہ کاریاں تھیں، معصیت و نافرمانی تھی، اللہ کی نافرمانی، حکم عدولی تھی، شیطان کے پیچھے تم چل پڑے تھے، رحمان کو بھولے ہوئے تھے، یہ سب جو ہے اس کا جو ہے شاخسانہ ہے. کوئی ظلم نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرماتا ہے اب
چونکہ پیچھے وہ گزر گیا کہ یعنی کہ تھوڑی اور مہلت مل جائے، تھوڑا اور ڈیلے ہو جائے، یہ کیوں جو ہے اتنی جلدی جہاد فرض ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اب یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ جان کی محبت کی وجہ سے. یہی ہے نا لب لباب، تو یہی ہے جان کی محبت کی وجہ سے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اینا ما تکونو، اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینا ما تکونو یدرککم الموت، موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی. چاہے تم جو ہے ہر طرف سے اپنے آپ کو سیل کر کے، کھڑکیاں بھی نہ ہوں، دروازے بھی نہ ہوں، کوئی راستہ جو ہے اندر آنے کا نہ ہو، بس تم اندر بیٹھ جاؤ، کہو کہ بھئی سیل کر دو، ملک الموت پھر بھی آ جائے گا. اس کو کسی کھڑکی کی، دروازے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بھی اندر آ جائے گا. تمہاری موت کے وقت وہ آ کر تمہاری روح کو قبض کر لے گا. اب بات سمجھ رہے نا؟ مجھے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے ایک شخص تھا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. تو ملک الموت جب وہ آئے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے وہاں پر آئے، تو آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو دیکھا کہ اس شخص کی جو ہے روح کو قبض کرنے کا وقت قریب ہے، تو یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو فلاں مقام پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی موت یا اس کی روح کو قبض کرنا جو لکھا ہوا ہے وہ فلاں جگہ پر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تو یہاں پر ہے، اور بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا. اس وقت کو جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے پورا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا. اب وہ حضرت ملک الموت جو تھے وہ جب وہاں پر آئے، تو اس شخص نے جب ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. ڈر اور خوف اس کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے وہ کپکپانے لگا، اور ڈر اور خوف اس کے اوپر حاوی ہو گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جو ہے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اگر یہاں پر رہا تو میں مر جاؤں گا، مجھے کہیں دور بھیج دیں. آپ نے کہا کہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ہندوستان بھیج دیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان چھوڑاؤ. وہ ہوا کے لیے کتنا دور تھا، ہوا لے کر اس کو ہندوستان پہنچ گیا، وہاں چھوڑ دیا. اس کی موت ایکچولی ہندوستان میں لکھی ہوئی تھی. وہ جو ملک الموت جو اس کو وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی موت تو یہاں پر نہیں ہے، اس کی موت تو کہیں اور لکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت اس کے اوپر طاری کر دی، اور پھر وہ یعنی کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، اور آپ نے اس کو اسی جگہ جہاں پر اس کی روح جو ہے قبض ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ وہاں پر پہنچ گیا اپنی موت سے پہلے، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اینما تکونو، یعنی کہ موت کے ڈر سے تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں پر آ پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہی اگر ہوگے تب بھی موت تمہیں پکڑ لے گی. پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ موت سے ڈرنا چھوڑ دو. موت سے کیا ڈرنا؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، ڈرو گے تب بھی آئے گی، نہیں ڈرو گے تب بھی آئے گی. اگر تو یہ کہ ڈرنے سے موت ٹلنے والی ہو تو پھر تو چلو کوئی سینس بنتی ہے کہ بھئی ڈریں خوب کہ اس سے موت جو ہے آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. یہ پڑھنے سے اگر جو ہے وہ بلا ٹلنے والی ہو تو پھر تو پڑھتے رہیں جس طرح ہمارے پڑھا کرتے تھے. لیکن جس نے جو ہے آنا ہے اس نے آنا ہے. تو جمع مردی کیا ہے، بہادری کیا ہے؟ اس سے ڈریں نہیں، اس سے خوفزدہ نہ ہوں، اس سے نظریں نہ چرائیں، اس سے بھاگیں نہیں، اس سے منہ نہ موڑیں، اس کو فیس کریں، اس کا سامنا کریں. اے موت تجھے ہم غریبوں سے آ کے کیا لینا ہے، ہم تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اللہ والے موتو قبل ان تموتو، وہ اس لیے نا کہ اعمال انسان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اس نے جو حرکتیں کی ہوتی ہیں انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے. وہ اعمال، صحیح بات ہے، وہ اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب بہت بری ہونی ہے. مرتے ہی جو قبر کے اندر جو ہے وہ غزن پڑھنے ہیں نا، لگ پتہ جائے گا. وہ اعمال اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کی تیاری ہو، جو اللہ نے فرمایا کہ جو پرہیزگار ہو ان کے لیے وعدہ ہے، تو جن کی تیاری ہو ان کو کیا ڈر ہے؟ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ ڈرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں،
اور بغیر تیاری کے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تیاری کے ساتھ رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ تم جو ہے اس حال کے اندر مرو، اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم 24 گھنٹے مومن کی شان کے ساتھ گزارو، ایک مسلمان کی شان کے ساتھ گزارو۔ اب موت تو کسی دن تو آنی ہے نا، کسی لمحے میں تو آنی ہے، کسی ساعت اور گھڑی میں تو آنی ہے۔ جب تم اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہو کہ آپ کی ہر لمحہ، آپ کی ہر گھڑی جو ہے اسلام کے مطابق گزر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، کسی وقت بھی موت آ جائے، جب بھی آئے گی میں اسلام کے ساتھ ہی مروں گا، ایمان کے ساتھ ہی مروں گا۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ تو اپنے آپ کو حالت تیاری کے اندر رکھنا، جس طرح فوجی ہوتا ہے نا، فوجی جو ہے وہ ہر وقت، جس طرح وہ بنکرز میں بیٹھے ہوتے ہیں، مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کبھی وہ دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ان کی کلپس دکھاتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بنی ہوتی ہے موری سی، کھڑکی سی، اور وہ اپنی بندوق جو ہے اس میں سے نکال کر بالکل آنکھ اس کے اوپر رکھ کر وہ بیٹھا ہوا ہے، تاک کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گولی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کسی وقت بھی گولی چلانی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جب گولی چلی تو کہتے ہیں میری بندوق کدھر ہے، یار بندوق تو دو، اچھا بندوق ہاتھ میں آ گئی تو اس میں گولیاں کدھر ہیں، گولیاں کدھر رکھ دیں؟ اب خالی بندوق سے بھی جو ہے گولی نہیں چلے گی، اس میں بندوق جو ہے، تو بندوق ہے تو گولیاں نہیں ہیں۔ نہیں، جو سپاہی ہوتا ہے وہ ہر وقت حالت تیاری میں ہوتا ہے، اس کی بندوق، اس کی گولیاں، اس کا جو کچھ بھی اسلحہ ہے وہ بالکل ریڈی پوزیشن کے اندر ہوتا ہے، جب کچھ ہو تو جناب ٹھا۔ یہی ایک مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان کی ذہنیت، یعنی کہ ان کی ذہنیت اب بتا رہے، پیچھے جو لوگ جو منافقانہ جو ان کی حرکتیں اور ذہنیت، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، فائدہ پہنچے، یقولو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف، یہ جو اچھائی ملی، بھلائی ملی، یہ اللہ کی طرف سے، اس کا کریڈٹ نبی کو نہیں دینا، رسول کو نہیں دینا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اس میں رسول کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں سے جو ہے نبی کے کریڈٹ کو نکال دیتے ہیں، ان کے واسطے کو، وسیلے کو، ان کی برکت کو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کو کیا لگے، اللہ کیوں نہیں ان کو عذاب دیتا؟ منافق، پیچھے سے سارا منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور وہ منافقین جو اللہ تعالیٰ، اس سے پچھلی آیتیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے ہم پر جو ہے پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر آسمان سے، اگر تم سچے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ دعا کریں آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے۔ یہ پچھلی آیت چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حرکتیں تمہاری تو ایسی ہی ہیں۔ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں پر ہوائیں بھیجیں، بارشیں بھیجیں، زلزلے، اور جو ہے چیخ کے ذریعے سے قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ پتھر نومینیٹڈ، جو اسائنڈ پتھر، جن پر نام لکھا ہوا تھا کہ جی یہ پتھر فلاں کا ہے، گائیڈڈ میزائل آج سمجھ رہے ہیں آج کے دور کا، یہ گائیڈڈ میزائل کی جو ہے یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ گائیڈڈ میزائل کیا ہے کہ اس کو بالکل اس کی انفارمیشن اس کو فیڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ وہیں پر جا کر لگتا ہے جہاں پر لگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ مصومۃ عند ربک، کہ وہ جو پتھر تھے ان کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، ایسے نہیں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر بندے کے لیے جو پتھر اوپر سے بھیجا گیا اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اسی کو آ کر لگا، وہ اس کے لیے گائیڈڈ میزائل تھا۔ دیکھو قرآن تو پھر ایسے اشارات ہی دیتا ہے نا، کیوں جی؟ تو گائیڈڈ میزائل کا کنسیپٹ بھی قرآن سے ہے۔ یہ جو آج گائیڈڈ میزائل ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ گائیڈڈ میزائل پتھر کی صورت میں پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ،
اور اگر انہیں کوئی برائی کوئی نقصان پہنچے، بھلائی کیا پہنچی، کوئی فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، مال غنیمت ہاتھ لگ گیا، بہت ساری صورتیں جو ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور دنیاوی جو ہے جاہو عزت مل گئی. اب جب کوئی ان کو برائی پہنچی، شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، یا کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، تو کیا کہتے تھے؟ یقول ھذہ من عندک، اے رسول یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی طرف سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے. سمجھے نا، جب سے آپ آئے ہمیں یہ نقصان جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے، فلاں آپ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. تو جب کوئی فائدہ پہنچتا تھا کہتے جی تو اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے یہ رسول کی وجہ، یہ ان کے آنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اور یہی ذہنیت جو ہے، دیکھیں نا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی یہی بات کہتی تھی کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ذلیل ہو رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے نا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ذلیل ہو رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری وہی حالت ہے. ٹھیک ہے نا، مدد کب آئے گی، فتح کب آئے گی، کب ہم توڑ نیا جو ہے پہنچے گی. یہ باتیں جو ہے، یہ ذہنیت پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ نبیوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، اس طرح کی باتیں کر کے ان کی دل آزاری کرنا، ان کو ہرٹ کرنا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ صرف یہ جو ہے، جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ تکلیف آپ ہی کو تو نہیں پہنچ رہی، آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کو بھی ایسی طرح سے اذیتیں دی گئی تھیں، اسی طرح سے ایذا دیا گیا تھا. اب بات سمجھ رہے نا، تو آپ صبر کریں. اللہ جگہ جگہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، نبی آپ صبر کریں، کیونکہ یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہر نبی کو اسی طرح سے تکلیفیں دی گئی ہیں اور ان نبیوں نے صبر کیا، اور ان کے ساتھ تو یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو ان تکالیف کے اوپر صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل کل من عند اللہ، اے رسول یہ آپ فرما دیں کہ حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حقیقتاً دنیا میں ہر چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں. ہر چیز سبب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر دی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. آپ کہتے ہیں نا یار یہ نقصان مجھے فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ تکلیف مجھے فلاں کی وجہ سے پہنچی، تو وہ فلاں شخص جو ہے اس تکلیف کا امیجیٹ سبب بن گیا. ٹھیک ہے نا، یا یار یہ مجھے فائدہ ہوا، اس میں فلاں بندے کا ہاتھ ہے، اس نے میری بڑی رہنمائی کی، اس نے میری بڑی مدد کی، اس نے مجھے اچھا مشورہ دیا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اس نفع کا، اس فائدے کا امیجیٹ سبب جو ہے وہ شخص بن گیا، اس برائی کا امیجیٹ سبب دوسرا بندہ بن گیا. لیکن حقیقتاً جو کچھ بھی ہے، اچھا برا، وہ تو سب اللہ کی من جانب اللہ ہے نا. کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے. یہاں پر اب انہی چیزوں سے جو ہے وہ ہو کر بعض ایسے گمراہ یعنی فرقے ہوئے کہ انہوں نے جب یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بادشاہ سے زیادہ، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، کیا یہ بولا جاتا ہے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو یعنی کہ اچھائی برائی اب سب کو جو ہے اللہ کے ساتھ کر دیں تو پھر اللہ کی شان کے زیبا نہیں ہے کہ برائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی جائے. تو اس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کیوں نہ دو الگ الگ خدائی بنا لیے جائیں. یعنی کہ اس چیز سے بچنے کے لیے شرک اکبر کر بیٹھے، ایک اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا خدا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ وہ والی بات ہے کہ ایک چیز سے بچنے کے لیے، کرائم سے بچنے کے لیے آپ کو بہت بڑا جرم کر بیٹھے تو دو خدا بنا لیے، نیکی کا خدا اور بدی کا خدا. کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کچھ حقیقتاً ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے وہ آئے گا، میں ابھی اگلی آیت میں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. یعنی زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، اچھائی اور برائی کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، موت سے ڈرتے ہیں، زندگی سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے
موت سے پیار کرنا چاہیے. کس سینس میں؟ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ مروی ہے کہ جو ہے اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اب وہی بات آپ دیکھیں بالکل میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. موت کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا, ہر شخص زندگی سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ ومن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, کہ جو اللہ کی لقاء کو ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو یا رسول اللہ یہ تو یعنی کہ کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا, کوئی شخص جو ہے ہر شخص زندگی سے محبت کرتا ہے, تو اس کا کیا معنی ہوا اس؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر شخص زندگی سے محبت کرتا ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے مرنا پسند نہیں کرتا, لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے, موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے اور اس وقت ہر بندے کو جس طرح اس کا اینڈنگ اس کی ہے یا مرنے کے بعد اس کا جو کچھ بھی معاملہ ہوگا, جو مقام و مرتبہ, اگر اچھا بندہ ہوگا تو اچھا ہوگا, برا ہوگا تو برا ہوگا. تو جو مرنے والا ہوتا ہے نا جب وہ حالت یعنی کہ سکرات الموت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے, حالت سکر اس کے اوپر طاری ہوتی ہے, تو وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. وہ ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب وہ اچھے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح قبض کریں گے اور پھر یہ جو بیچ میں کا پردہ ہے یہ ہٹ جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی. تو وہ اس چیز کو اس وقت جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کو جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ پسند کر رہا ہوتا ہے, اور جو اچھا بندہ نہیں ہوتا وہ اس ملاقات کو کیونکہ آگے اس کو نظر آ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ اس ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو اس وقت پسند کر رہا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کی روح کو بڑے یعنی کہ سفید ریشمی خوشبودار شال کے اندر لپیٹ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے یا گناہگار اس کی جو کھدر اور ٹاٹ بدبودار ٹاٹ اس کے اندر اس کی جو ہے روح کو جکڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, جیوٹ جس کو بولتے ہیں نا جیوٹ, اس طریقے سے. تو فرمایا کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات جو ہے سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہے, یعنی کہ سمجھ جاتے تو اچھا تھا, انہی کا فائدہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اے انسان جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے, اب یہ تربیت ہو رہی ہے کہ انسان اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے من حسنۃ فمن اللہ تو سمجھ کے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی نسبت تو اللہ کی طرف کر دے, ٹھیک ہے نا. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے. اس میں جو پھر یہ نہ کر کہ یہ میری پلاننگ کی وجہ سے, میری اچھی تدبیر کی وجہ سے, میری محنت کی وجہ سے یہ جو پروفٹ مجھے ہوا ہے بزنس کے اندر, یا یہ جو میں نے اتنے مکان بنا لیے ہیں, یہ اتنے جو پلازے کھڑے کر لیے ہیں, یہ میری حسن تدبیر کی وجہ سے اور گڈ پلاننگ کی وجہ سے ہے. اس کو تو اللہ کی طرف منسوب کر دے, یار یہ میرا اللہ کا فضل ہے, میں کیا تھا, مجھ جیسے ہزاروں مجھ سے اچھے پڑھے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ, مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جوتیاں چڑھاتے پھر رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ نے میری گڈی چڑھا دی ہے, بھاگ جو ہے لگا دیے ہیں, یہ اللہ کا ہی فضل ہے. تو وہ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف جو اچھائی ہے اس کو ریلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو اس طرح سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے, یعنی اپنے نفس کی خرابی کی طرف اس کو یعنی کہ منسوب کر کہ یار یہ جو
برائی ہوئی ہے, یہ جو نقصان ہوا ہے, یہ سب میری اپنے نفس کی خرابی کی. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی دوسری مقام پر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جتنی مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں نا, ان میں سے اکثر مصیبتیں یہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہیں, تمہاری اپنی جو شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں, تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر مصیبتیں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ مصیبت جو ایکچول امتحانات ہوتے ہیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ یعنی کہ وہ تو بہت کم ہوتی ہیں. زیادہ تر ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں, مشکلات, مصائب, آلام, تکالیف ہوتی ہیں, اس کے موجد, اس کے کریٹر ہم خود ہوتے ہیں. وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مصیبتیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, اور اللہ فرماتا ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت ساری تو ہم ٹال ہی دیتے ہیں, بہت ساری تو ہم معافی کر دیتے ہیں. یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا, جتنی تمہارے اوپر مصیبتیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آنی چاہیے, ان میں سے اکثر تو ہم ٹال ہی دیتے ہیں, وہ تم تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اور جو پہنچتی ہیں ان میں سے اکثر تمہاری اپنی جو شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ ایمانداری کے ساتھ آپ ذرا غور کریں, ہم سب اپنی زندگیوں پر, اپنی خاندانی زندگیوں پر, اپنی فیملی, پھر اپنے خاندان, بہن بھائی, سب کو اس میں شامل کر لیں. جتنے مسئلے مسائل ہیں آپ بالکل ایک لسٹ اپنے سامنے رکھ لیں. آپ یہ بتائیے کہ ان مسئلے مسائل سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ ان میں سے 95% مسئلے وہ ہیں جو ہمارے خود جو ہے خود ساختہ ہیں. ہماری غیر ضروری توقعات, غیر ضروری جو ہے خواہشات, ایک دوسرے سے غیر ضروری جو ہے امیدیں ہیں, بہن کی بھائی سے, بھائی کی جو ہے بھائی سے, فلاں کی اس سے, اس کی اس سے, میں گیا تو یہ نہیں کیا, وہ آیا تو یہ نہیں لایا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس نے یہ نہیں کیا. خود سے جو ہے اپنی خواہشات کے اور امیدوں کے مینار جو ہے وہ تعمیر کیے ہوئے ہیں. نہ لگائیں بھائی آپ کسی سے امید, اللہ سے امید لگائیں. کیا مسئلہ ہے؟ ہماری خاندانی زندگیوں میں اکثر مسئلے مسائل, اب یہ ساس بہو کے مسئلے اللہ نے جو پیدا کیے ہیں, اللہ نے کہا کہ ساس کو کہ بھئی تو بہو کے جو ہے جوڑوں میں بیٹھ جا, اور بہو کو کہا کہ تو ساس کے جوڑوں میں بیٹھ جا. یا نند کو کہا کہ بھابھی کے, اور بھابھی کو کہا کہ نند کے جو جوڑوں میں بیٹھ جا. کیا قرآن میں حدیث میں کوئی ایسا حکم آیا ہے؟ نہیں. تو بھائی جب ہم دین سے دور ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوں گے, اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کا احترام نہیں کریں گے, ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے, تو پھر یہ مسئلے مسائل تو پیدا ہوں گے. اب ہم ان کو کہیں گے جی اللہ کے پیدا کردہ ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اکثر چیزیں جو دنیا کے اندر ہم جن کی وجہ سے ہماری جو ٹینشنیں ہوئی ہیں, جن کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, یہ رشتے ہمارے لیے جو ہے گردن کا توق بن گئے ہیں. بن گئے نہیں بن گئے؟ آج لوگ جو ہے باہر دوستیاں تلاش کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہے ہیں, اور باہر نئے رشتے جو بنا رہے ہیں. کیوں؟ وہاں پر کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. آپ جب کسی فرینڈ کے گھر میں جاتے ہو, فیملی فرینڈ جو ہوتے ہیں, وہ جو بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, خوشی خوشی آپ جاتے ہیں, جب وہ آتے ہیں آپ جناب کر دیتے ہیں, آپ بھی خوش وہ بھی خوش. نہ ان کو آپ سے کوئی امید, نہ آپ کو ان سے کوئی امید. آپ چلے گئے, انہوں نے آپ کی عزت کی, وہ آ گئے, آپ نے ان کی عزت کر دی, ہے یا نہیں؟ وہاں تو بڑی جناب محبتیں بکھیری جا رہی ہیں, اور نچھاور اور کی جا رہی ہیں, لٹائی جا رہی ہیں. سگے بہن بھائیوں میں کیوں انتشار ہے, خلفشار ہے؟ وہ کیوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں؟ غیر ضروری توقعات, اب بس ہے غیر ضروری امیدیں, یہ ختم کر دیں. آئیں بھائی آئیں, بیٹھیں, جو ہے کھائیں پئیں. اپنا عزیز آئے گا, وہ تو چہرے کے جو اینگلز بھی دیکھے گا. جی ہم گئے تھے ان کے گھر میں, ان کے چہرے پر خوشی نہیں تھی, اس طریقے سے ہمیں ویلکم نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. ہم دیکھ رہے تھے, وہ چہرہ ان کا اترا ہوا تھا, آنکھیں ان کی چڑی ہوئی تھی. بھائی تم یہاں ملنے آئے ہو, چہرے کے زاویے جو ہے ناپنے آئے ہو. یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اکثر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ
یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور ان میں سے اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ کسی انسان کی گواہی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ خود جو ہے آپ کی رسالت پر گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد انك لرسول، کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی تو سچی ہے، آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن وہ تو اندر سے صحیح گواہی نہیں دے رہے نا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ منافقوں تم اپنی گواہی اپنے پاس رکھو، تمہاری گواہی کی میرے نبی کو، میرے رسول کو ضرورت نہیں ہے، اس کی رسالت تمہاری گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے، واللہ یشہد، اللہ جو ہے گواہی دیتا ہے۔ ان المنافقین لکاذبون، فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ یعنی بول رہے ہیں، یہ سچے دل سے گواہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور یہ جو موت ہے اس موت سے جو ہے بھی پیار کرنا سیکھیں، موت سے بھی۔ کیوں؟ آخری بات کہ موت جو ہے ایک برج ہے۔ کیا ہے؟ برج ہے۔ جیسے آپ ایک نہر ہوتی ہے، اس نہر کو کراس کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جانا ہے، نہر کو پار کرنا ہے، تو برج ہو تو اس برج کے اوپر سے گزر کر آپ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، یا ایک کشتی ہے جو آپ کو اس کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے، یا ایک دروازہ ہے جو آپ نے اگر کسی جو دوسری طرف جانا ہے، دیوار ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی دروازہ ہوگا تو اس میں سے گزر کر آپ جائیں گے۔ تو موت کو آپ ایک دروازہ سمجھ لیں، ایک کشتی سمجھ لیں جو دو یعنی کہ دریا کے کناروں کو ملاتی ہے، یا ایک برج سمجھ لیں جو دریا کے دو کناروں کو ملاتی۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موت کا معنی فنا ہونا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، بس ایک یہ زندگی تھی، اس کا ٹائم ختم ہوا، اب اگلی زندگی شروع ہو جائے گی۔ جو عمل یہاں پر کیے ہوں گے اس کی بنیاد پر ہماری اگلی زندگی کا جو ہے تعین ہوگا کہ وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی قرآن پاک کی تعلیمات سے محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔